अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक को, आईना बीनी के टॉपिक को दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं और ये इस टॉपिक की हमारी तीसरी से चौथी वीडियो है, यानी जो रिसेंटली मैं अपलोड करना शुरू हुई हूँ उसमें ये हमारी तीसरी वीडियो है। और उससे पहले जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हैं वो प्ले लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। तो जिन लोगों को बाकी मालूमात लेनी है या पहले की मालूमात से कुछ बातें समझने की ज़रूरत महसूस हो तो वो आईना बीनी की प्ले लिस्ट में जाके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं और पुरानी बातों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो मैंने पहले वाली वीडियो में बताई। आज की वीडियो में हम सिर्फ ब्रेन की एबिलिटीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरह हम अपने ब्रेन की कॉन्शियस स्टेट को ज़्यादा देर पा रख सकते हैं, अनकॉन्शियस स्टेट को ज़्यादा देर पा रख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे सेम रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पुरानी वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी कुछ कैफियत, कुछ सिम्टम्स जो हैं वो बताए थे कि जो आपके नज़रों के ज़ाविये के अंदर या नज़रों के एंगल के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आपको महसूस होंगी। उसके साथ साथ हमने इसके ऊपर बात करना थी कि हमारे ब्रेन की एबिलिटीज़ या ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो किस तरह काम करते हैं, किस तरह परफॉर्म करते हैं इस आईना बीनी की मश्क के दौरान। तो रफली आज हम उस पर बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी उस वीडियो के अंदर, इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था कि आपकी कॉन्शियस स्टेट और अनकॉन्शियस स्टेट जो है उसके ऊपर आपको काम करना होता है। तो जब आप आईना बीनी की मश्क करते हैं तो आपको एक वक्त में ऐसा एहसास होता है कि आपके जब चेहरे दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं और बीच में सेंटर में डिवाइड होने के बाद या तो दोनों चेहरे गायब हो जाते हैं या उनमें से कोई एक गायब हो जाता है और एक रह जाता है, और जो फासला उन दोनों चेहरों के दरमियान होता है उसके अंदर आपको एक और चेहरा वाज़िया नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बात को अंडरस्टैंड करने की बहुत ही ज़रूरत है कि उस टाइम पे हमारा ब्रेन किस तरह फंक्शन कर रहा होता है। अगर इसको समझ लिया जाए तो इंसान काफ़ी हद तक अपने अंदरूनी मामलात को, अपने जहन के मामलात को अंडरस्टैंड कर पाता है। इसको मैं एक मिसाल से यूँ समझाना चाहूँगी कि कॉन्शियसली कोई भी चीज़ अटेम्प्ट की जाए या कॉन्शियसली जब इंसान कोई काम कर रहा हो, तो अगर इंसान के अपने वजूद के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं है, वो अपनी कैफियत के ऊपर उसका इतना कंट्रोल नहीं है, तो जब कोई इंसान किसी को कोई बात करता है तो उस बात का अफेक्ट उसके ब्रेन के ऊपर होता है और कॉन्शियसली स्टेट होने की वजह से वो बंदा रिएक्ट करता है या उस बात का रिप्लाई करता है। और जब इंसान का ब्रेन अनकॉन्शियस स्टेट के ऊपर होता है तो इंसान के सामने चाहे 10 बंदे भी खड़े होकर उसको बहुत सारी बातें कर दे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका बहुत अमल दखल होता है इंसान के अपनी ज़ाती ज़िंदगी को भी गुजारने के साथ साथ डेली रूटीन के अंदर भी, इंसान के रवैये के अंदर, इंसान की आदत के अंदर जो है उसकी फ़ितरत का इजहार जो है वाज़ह तौर से होता है। तो जब इंसान की रूहानियत के ऊपर चलते हुए या किसी भी मश्क को करते हुए जब इंसान अपने ब्रेन की इन एबिलिटीज़ के ऊपर काम करता है तो काफ़ी हद तक अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में कामयाब हो जाता है। तो जब हमारा ब्रेन अनकॉन्शियस स्टेट पे होता है तो चाहे दुनिया के जितने मर्जी लोग आकर आपके आगे 10 बातें कर जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिपेंड करता है कि आप किस बात को किस तरह लेते हैं। कुछ चीज़ें या कुछ बातें जो हैं इंसान की इस्लाह के लिए होती हैं, कुछ बातें जो होती हैं वो इंसान को तनकीदी निशाना बनाने के लिए होती हैं। लेकिन तनकीदी बातों के ऊपर अपने आप को बिल्कुल शऊरी तौर पे एक्टिव रखते हुए उस चीज़ का रद्द अमल ना देना, यही अक्लमंदी होती है। क्योंकि जो आप जानते हो वो दूसरा नहीं जानता और जो दूसरा बंदा आपको बात कर रहा है उसको शायद अंदाज़ा नहीं है। तो आज की इस वीडियो के इस तवज्जुह से आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अपने ब्रेन को कॉन्शियस स्टेट पे और अनकॉन्शियस स्टेट पे कैसे रख सकते हैं। इसके साथ साथ आईना बीनी की मश्क के दौरान कॉन्शियस स्टेट और अनकॉन्शियस स्टेट क्यों ज़रूरी है, यानी शऊरी स्टेट के अंदर रहना और गैर शऊरी स्टेट के अंदर महारत हासिल करना प्लस गैर शऊरी मामलात को अंडरस्टैंड करना, वो कैसे हमें समझ आएगा कि जो कि हम अपनी ज़ाहिरी इन नज़रों से, अपने
ان پانچوں حواسوں کے ساتھ ظاہری طور پہ اس چیز کو پریکٹس کو کرتے ہوئے محسوس کر پائے۔ تو جب آپ کا چہرہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور تیسرا چہرہ ان کے درمیان میں نمودار ہوتا ہے، تو یہ وہ سٹیٹ ہوتی ہے جہاں پر آپ کے شعوری برین کے اوپر پردہ کسی قسم کا نہیں آتا، اور آپ کا برین جو ہے وہ شعوری طور سے اور لاشعوری طور سے دونوں طریقے سے کام کرتا ہے۔ لیکن جب آئینے کے اندر آپ کو ایک چہرہ نظر آ رہا ہو اور دوسرا چہرہ غائب ہو جائے، تو اس میں ہمارے نظروں کا اینگل جو ہے وہ تبدیل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کی نظر کا زاویہ اس طرح کچھ سیٹ کیا ہے کہ ایک وقت کے اندر، ایک سیکنڈ کے اندر، ابھی میں سائنٹیفکلی آپ کو تو نہیں بتا سکتی کہ کتنی رفتار انسان کے ویژن کی ہوتی ہے، لیکن رفلی جو میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کہ انسان کی نظروں کا زاویہ جو ہے، ایک ٹائم پہ ایک نظر جو ہے وہ کچھ سیکنڈ تک کسی بھی چیز کو، کسی بھی آبجیکٹ کو دیکھتی ہے، اس کے بعد دوسری نظر جو ہے اس کو کچھ سیکنڈ تک دیکھتی ہے، اس کے بعد دوبارہ سے پھر یہی پروسیس ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی سیم ٹائم پہ ہماری دونوں نظریں جو ہیں وہ اس اینگل کو نہیں دیکھتی۔ یہاں پر ایک اور بات کلیئر کرتی چلوں کہ سائنٹیفکلی اگر دیکھا جائے یا اللہ کی قدرت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے کہ اللہ نے کس طرح مہارت سے ہماری نظروں کا زاویہ جو ہے وہ سیٹ کیا ہوا ہے، تو ایک سیکنڈ کی پہلی جو ویژن ہوتا ہے وہ ہماری کسی ایک آنکھ سے نظر آتا ہے، دوسرے سیکنڈ کا ویژن دوسری آنکھ سے نظر آتا ہے، اور پہلی آنکھ سے وہ دھندلا نظر آتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے اور اس طرح یہ نارمل پروسیس ہوتا ہے، لیکن انسان کو اس چیز کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انسان کی اپنی باطنی نظر کے اوپر کام کرتا ہے، تو اس چیز کا افیکٹ واضح طور سے اس کو اپنی آنکھوں میں، یا اس قسم کی تبدیلی اس کو واضح طور سے اپنی آنکھوں میں محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایک زاویے پہ، ایک اینگل پہ اپنے آپ کو رکھتے ہوئے اس بات کو نہ انڈرسٹینڈ کر پائے، تو پھر اللہ رب العزت نے انسان کو اتنی عقل اور سمجھ دی ہے کہ وہ اپنی دماغی سٹیٹ کو سمجھتے ہوئے اپنی اس ویژن کی سٹیٹ کو سمجھ سکتا ہے۔ تو جب ہمارے دماغ کی بات کی جائے تو شعوری سٹیٹ سے ایک سیکنڈ کے لیے انسان کسی بھی آبجیکٹ کو دیکھتا ہے، اور غیر شعوری طور سے کسی ایک سبجیکٹ کو اگلے سیکنڈ میں دیکھتا ہے۔ ہوپ یو انڈرسٹینڈ کہ ہر سیکنڈ میں ہماری نظر کا زاویہ سائنٹیفکلی بھی بدلتا ہے، اور اگر اس کو ویژن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کافی حد تک ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ کس طرح ہماری آنکھوں کا اینگل جو ہے وہ روٹیٹ کرتا ہے ایوری سنگل سیکنڈ۔ ابھی ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ انسان دوران اس آئینہ بینی کی مشق کے دوران ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اور یہ تبدیلی محسوس کرتا ہے کہ جب آپ کے پانچوں حواس ایک مرکز پر پیوست ہوتے ہیں تو آپ کے پانچوں حواس اس مشق کے اندر انوالو ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کا دیکھنے کا انداز، آپ کا سننے کا انداز، آپ کا محسوس کرنے کا انداز 100% اس پوائنٹ کے اوپر مرکوز ہوتا ہے جس مشق کو آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کی نظروں کے سامنے دو چہرے نمودار ہوتے ہیں اور ان میں دونوں چہرے آپ کو واضح نظر آتے ہیں اور درمیان میں ایک تیسرا چہرہ آپ کو واضح دکھتا ہے یا کچھ روشنیاں آپ کو دکھتی ہیں، تو اٹس مین کہ آپ کو اس چیز پر تھوڑی سی مہارت حاصل ہو چکی ہے کہ آپ اپنے نظروں کے اینگل کو، جو آپ نے دو چہرے ڈیوائیڈ کیے تھے، ان دونوں چہروں کو واضح طور پر دیکھ پا رہے ہیں۔ تو میننگ ٹو سے کہ آپ کا برین شعوری طور پر ان دونوں پکچرز کو آپ کے برین تک پہنچانے میں کامیاب ہو رہا ہے، شعوری طور پر، شعوری سٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے، کانشیس سٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے ان دونوں امیجز کو کلیئر آپ کے برین تک پہنچا رہا ہے۔ لیکن جو بیچ میں آپ کو تیسرا چہرہ نظر آتا ہے یا روشنیاں نظر آتی ہیں، تو وہ لاشعوری طور پہ آپ کا برین آپ کو وہ چیز دکھا رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا ایک چہرہ غائب ہو جاتا ہے اور دوسرا چہرہ آپ کو ریمیننگ نظر آتا ہے، اور سینٹر کے پوائنٹ کے اندر آپ کو تیسرا چہرہ جو ہے وہ واضح طور سے نظر آتا ہے، تو ایک چہرہ غائب ہونے کے ساتھ باقی کے دو چہرے آپ کو نظر آتے ہیں، ایک اوریجنل کاپی آپ کو نظر آتی ہے اور دوسرا اس کی ڈپلیکیٹ کاپی آپ کو نظر آتی ہے۔ اس سٹیٹ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا برین اس ٹائم پہ لاشعوری سٹیٹ کے اندر زیادہ انوالو ہوتا ہے اور شعوری سٹیٹ کے اندر بہت کم انوالو ہوتا ہے۔ یعنی اگر اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں 100% برین کی کیپیسٹی کے اوپر ویژن کے پوائنٹ آف ویو سے، تو لاشعوری طور پر وہ 50% دیکھ رہا ہوتا ہے اور شعوری طور پر وہ 50% دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر دونوں چہرے ہمارے سامنے غائب ہو جائیں تو درمیان کا چہرہ جو ہے وہ ہمیں واضح ریمیننگ نظر آتا رہے، اٹس مین کہ ہمارا برین 100% جو ہے وہ لاشعوری طور پر کام کر رہا ہے، یعنی انکانشیس سٹیٹ کے اوپر کام کر رہا ہے۔ ابھی یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ ہمارے دیکھنے کا اینگل کس طرح تبدیل ہوتا ہے اور ہر اینگل تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ کیسے ہمارا برین فنکشن کرتا ہے۔
ابھی اس اسٹیٹ کو بحال رکھنے کے لیے، یعنی جب بھی ہم نے اپنے برین کو شعوری اسٹیٹ پر کنٹینیوسلی بحال رکھنا ہے تو کیا چیزیں درکار ہیں؟ ہمیں دونوں چہرے واضح طور پر نظر آنے چاہیے، اور اس کے علاوہ بیچ میں ہمیں تیسری چیز نظر آنی چاہیے، یعنی تیسرا چہرہ نظر آنا چاہیے، جہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا برین 75% کانشیسلی کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں دونوں چہرے واضح نظر آ رہے ہیں، اور درمیان کا جو چہرہ ہے وہ ہمیں تھوڑا نظر آ رہا ہے، یا روشنیاں بہت کم مقدار میں نظر آ رہی ہیں، تو اٹس مین لاشعوری طور پہ 25% ہمارا برین کام کر رہا ہے، یعنی کانشیس اسٹیٹ پہ 75% ہے اور انکانشیس اسٹیٹ کے اوپر 25% ہے۔ ابھی جب کسی بھی چیز کو ویژولائز کیا جاتا ہے، یا کہہ لیں کہ روحانیت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر باطنی نظر سے جب آپ نے کسی بھی چیز کو دیکھنا ہوتا ہے، تو اس میں آپ کی اس پریکٹس کے علاوہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب آپ کا باطن بیدار ہو جاتا ہے، آپ کی تھرڈ آئی اوپن ہو جاتی ہے، آپ کے اندر کی نظر کھل جاتی ہے، تو اس ٹائم پہ آپ کو اس اسٹیٹ کو متواتر طور پہ رکھنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ آٹومیٹکلی اللہ رب العزت کی مرضی کی اوپر جا کے آپ کو یہ چیز عطا ہوتی ہے، تو آپ کو تبھی 24 آور وہ جو مشاہدات ہوتے ہیں یا جو ویژولائزیشن ہوتی ہے وہ سب آپ کو نظر آتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کی تھرڈ آئی اوپن نہیں ہوئی اور وہ لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں، تو اس پریکٹس سے ان کو کیا ملتا ہے، یہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو گیا ہوگا۔ یعنی جب آپ اپنی شعوری اسٹیٹ کو اور غیر شعوری اسٹیٹ کو انڈرسٹینڈ کر جائیں گے تو آپ کو کافی حد تک سمجھ آ جائے گا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے برین کا فنکشن اور انسان کی نظر کا فنکشن کس قسم کا رکھا ہے۔ ابھی یہاں پہ میں کلیئر کرتی چلوں کہ کون سی کیفیات ہمارے وجود کے اندر ہمیں محسوس ہوتی ہیں، جس سے بھی ہم کافی حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا برین جو ہے وہ شعوری اسٹیٹ کے اوپر ہے یا کہ غیر شعوری اسٹیٹ پر۔ تو جب انسان کا برین جو ہے شعوری اسٹیٹ کے اوپر ہوتا ہے اور اس اسٹیٹ کو لانگ ٹرمز ٹائمنگ کے لیے آپ نے بحال رکھنا ہو، تو آپ کو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کے سامنے جو دو چہرے ڈیوائیڈ ہونے کے بعد آپ کو نظر آ رہے تھے، اس کو آپ جتنا میکسیمم ٹائم تک لے کے جا سکتے ہیں اتنا کوشش کریں کہ اس کو لے کے جائیں۔ اس سے آپ کے شعوری اسٹیٹ کے اندر پختگی آئے گی، اور اگر آپ کہیں پہ گیو اپ کر دیتے ہیں اور آپ کا دل نہیں کر رہا، بیچ میں آپ کا دل اٹھ گیا ہے، تو پھر آپ اس مشق کو چھوڑ دیں۔ لیکن یہ مشق زور اور زبردستی سے کرنے والی نہیں ہے۔ جب انسان یہ مشق کرتا ہے تو انسان کا فلی کنسنٹریشن جو ہوتی ہے وہ اس پوائنٹ کے اوپر ہوتی ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ اچیو کرنا ہے، اور اچیو کرنے کے دوران اس کو اپنی کانشیس اسٹیٹ کا پتہ لگتا ہے، انکانشیس اسٹیٹ کا پتہ لگتا ہے۔ تو جتنا لانگ ٹائم کے لیے آپ ان دونوں چہروں کو اپنے سامنے نمودار رکھ پائیں اتنا بہتر ہے۔ اس سے آپ کی ٹائمنگ میں جو ہے ڈے بائی ڈے اضافہ ہوتا چلا جائے گا کانشیس اسٹیٹ کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ اپنی برین کی اس ابیلٹی کو انکانشیس اسٹیٹ پہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو میکسیمم اس چہرے کو جو درمیان میں آپ کو نظر آتا ہے اور دونوں چہرے جو آپ کو سائڈ پہ نظر آتے ہیں ان کو اپنی نظروں سے غائب ہونا لازم و ملزوم ہوگا، یعنی آپ کے دونوں وہ چہرے جو آپ نے ڈیوائیڈ کیے تھے وہ دونوں غائب ہونا ضروری ہے، اور بیچ کا چہرہ ریمیننگ رہنا ضروری ہے۔ جب اس اسٹیٹ کے اوپر انسان آئے تو اس اسٹیٹ کو لانگ ٹائم آف پیریڈ کے لیے رکھنا یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی مہارت اور کتنی کوشش کے ساتھ آپ اپنے برین کو اس اسٹیٹ کے اوپر رکھ سکتے ہیں۔ کانشیس اسٹیٹ کے اندر آپ کے برین کے فنکشن کے ساتھ ساتھ آپ کی طبیعت کے اندر جو آپ کو تبدیلیاں محسوس ہوتی ہے، آپ کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، اور یہاں بالکل نارمل جو ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے اس طرح کی آپ کی دل کی دھڑکن ہوتی ہے، اور ساتھ میں آپ کی سانس لینے کی رفتار جو 1 منٹ کے اندر جتنی بیٹس آپ کی آتی ہیں یا جتنے منٹ آپ سانس انہیل اور ایکزیل کرتے ہیں اسی کے پوائنٹ آف ویو سے رہ سکتی ہے یا اس سے بڑھ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پلکوں کے جھپکنے کی سپیڈ جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے، یا جتنی آپ پلکیں ڈیلی بیسس پہ جھپکتے ہیں ایوری سیکنڈ اور ایوری 2 سیکنڈ اور ایوری 3 سیکنڈ جو بھی وٹ ایور، تو یہ آپ کی پلکیں جو ہیں جھپکتی رہتی ہے۔ تو اس کانشیس اسٹیٹ میں رہنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کام کو اپنی ڈیلی بیسس میں فیوچر میں کبھی بھی کمپلیٹ کرنا چاہیں اور آپ کا دماغ جو ہے آپ کو کسی بھی قسم کا سلوشن نہیں دیتا، تو اس پریکٹس سے آپ کو اس چیز میں کافی حد تک ہیلپ ملے گی۔ اس کے بعد اگر انکانشیس اسٹیٹ کی بات کریں تو انکانشیس اسٹیٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دل کی دھڑکن بہت ہی کم ہو جاتی ہے، یعنی اگر آپ کی دل کی دھڑکن 1 منٹ کے اندر 80 بار پلپیشن کرتی ہے یا 85 ٹائم کرتی ہے یا 100 ٹائم کرتی ہے جو نارمل روٹین ہے،
اس سے کافی حد تک 50% کم ہو جاتی ہے، یعنی جہاں پر 100 آپ کی ہارٹ بیٹس ہوتی ہیں وہاں پہ وہ 50 پہ آ جاتی ہے، جہاں پہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے وہاں پہ آپ کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، جہاں پہ آپ کی پلکیں جھپکنا ایوری سیکنڈ ڈیلی روٹین میں ہوتی ہیں یا عام روٹین میں ہوتی ہیں، لیکن انکانشیس اسٹیٹ کے اندر آپ کی پلکیں جو ہیں بالکل ہی جھپکنا بھول جاتی ہیں۔ تو یہ وہ کیفیات ہوتی ہیں جہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کانشیس اسٹیٹ کے اندر ہے یا انکانشیس اسٹیٹ کے اندر ہے۔ تو جب انسان انکانشیس اسٹیٹ کے اندر ہوتا ہے تو کوئی بھی نہ نظر آنے والی مخلوقات جب آپ کے ارد گرد آپ کو آتی ہوئی یا چلتی ہوئی یا ان کے سایہ نما یا ان کے وجود یا جو شیشے کے اندر آپ کو آپ کا وجود نظر آ رہا ہے، اس کی کسی بھی قسم کی موومنٹ سے آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کا برین انکانشیس اسٹیٹ کے اوپر ہے، لاشعوری اسٹیٹ کے اوپر ہے، اور لاشعوری اسٹیٹ کے اندر آپ کو کسی بھی تکلیف کا احساس اتنا نہیں ہوتا، جہاں پر 100% ایک چٹکی کاٹنے کا احساس انسان کو ہوتا ہے، انکانشیس اسٹیٹ کے اندر انسان کو وہ چٹکی 50% ریڈیوس ہونے کے بعد اتنا احساس ہوتا ہے۔ تو اس انکانشیس ابیلٹی کو لانگ ٹرمز کے لیے رکھنے کے لیے آپ کو اسی پریکٹس کو کرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ آپ کو اس میں مہارت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، میرے خیال سے ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو بہتر ہے کہ اس کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا ٹاپک بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا اور بہت ساری چیزیں اور بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ میں اس کو ایڈ اپ کر کے اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس کو ڈسکس کر لیں، اور اگلی ویڈیو میں ہم کچھ اور پوائنٹس کو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ جب آپ کا پریکٹس کرنے کے دوران آپ کے سامنے اگر چہرہ آنا شروع ہو جائے تو کس طرح ہم نے آگے کا کام کرنا ہے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔